बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकवास डिजिटल पर हम आपको खुश आमदेद कहते हैं और हमारी दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप इसको लाइक करते हैं तो लाइक भी कर दीजिए। नाज़रीन, साबिक सदर आरिफ अलवी ने कल लंदन में खिताब करते हुए एक तौहीन की है, जिस पर अभी बहुत सारा मीडिया बात नहीं कर रहा, लेकिन हमने सोचा कि इस पे बात की जाए और इनके इस्लामिक टच को आज हम बताएंगे कि ये कहाँ-कहाँ पे इन्होंने ये इस्लामिक टच इस्तेमाल किया। अच्छा, उन्होंने क्या कहा कि इमरान खान जो है, वो 90 से 91% पॉपुलर हैं और चलें ये उनके पार्टी के सरबराह हैं, वो कह सकते हैं। लेकिन जो उन्होंने गलत बात की, बल्कि आप इसको इस तरह कहें कि गलत बात नहीं, उन्होंने तौहीन की। मज़हब की तौहीन की, इस्लाम की तौहीन की, हमारे नबियों की तौहीन की और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। इन लोगों ने इससे पहले बहुत बार ये काम किया हुआ है। आप इससे कुछ अर्सा पहले अभी एक ये हफ़्ता पहले की बात है, एक शख़्स अपनी पेशी वक़्त में कोर्ट में आता है और वो जाते वक़्त ये कहता है कि इमरान खान जो हैं, वो रहमतुल्लाह अलैह हैं और उन्हें इसी इसी तरह पुकारा जाए। और उस शख़्स को ये नहीं पता कि रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ़ जो दुनिया से नेक लोग चले जाते हैं, उनके लिए कहा जाता है। और उनके साथ जो सामने खड़े वाह-वाह जो करने वाले, उन्हें भी ये इस बात का नहीं पता। और यही तौहीन जब हो रही थी लंदन के अंदर, तो सामने खड़े वाले लोग भी वाह-वाह कर रहे थे। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये लोग इस कल्ट का इस कदर शिकार हो चुके हैं कि इनके लिए हमारे प्यारे नबी, हमारा मज़हब कुछ भी नहीं है। इन्हें सिर्फ़ एक शख़्स नज़र आता है। आगे चल के उस पे बात करते हैं कि वो शख़्स असल में कौन है। अच्छा, इससे कुछ अरसा पहले एक केपीके के अंदर एक शख्स उठता है और वो कहता है कि नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह कि इमरान खान पर वही नाज़िल होती है। आप अंदाज़ा लगाएँ कि ये लोग किस हद तक चले गए हैं। एक शख्स के लिए ये अपने मज़हब को वो उससे उससे ऊपर समझते हैं। यानी कि जिस पर हमारा ईमान है, इस्लाम पर, अल्लाह पर, रसूल पर, ये लोग उसको कुछ जो पाक हस्तियाँ थीं, उन्हें उन्हें उनसे बेहतर इस शख्स को कह रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह। यही तो कल्ट है, यही तो कल्ट है, यही तो फ़ेक मज़हब ये बनने जा रहा है। अच्छा, इससे पहले कुछ अर्सा पहले की बात है कि एक लड़का लाहौर के अंदर वो कहता है कि ह नाउज़ुबिल्लाह कि हज़रत आमिना जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा, उनके साथ तशबीह दे रहा है शौकत खानम को, इमरान खान की वालिदा को। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये लोग किस हद तक चले गए। अच्छा, इसकी इसकी रीज़न है, इसकी रीज़न ये जो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं ना, इसकी रीज़न वो शख्स है जिसने इन्हें बताया कि मैं इस्लामिक हूँ, मैं नेक हूँ और हर बात में उसने इस्लामी टच डाला। आपने सुना होगा वो कासिम सूरी की वो माइक खोले हुए थे और उसने कहा, "खान साहब, थोड़ा-सा इस्लामिक टच दीजिए और कोई हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर दें।" उसके बाद खान साहब ने जनाब 2 मिनट में आशिक़ रसूल हूँ और मैं ये हूँ और मैं वो हूँ। अंदाज़ा कीजिए। ये शख्स 15 मिनट की तकरीर के लिए सिर्फ़ एक्टिंग करता था। मासूम चेहरा बना के लोग इससे ये जान गया था कि लोग इस्लाम के ऊपर जान देते हैं। इन सबको पता चल गया था कि लोग पाकिस्तान के अंदर इस्लाम का जो नाम लेता है वो उसके पीछे लगते हैं। चाहे वो कोई भी फेक पीर हो, बहुत सारे ऐसे नाम आपने देखे भी, जैसे वो शुभ सरकार हैं। आप देखिए कि लोग मतलब बात मानने को तैयार नहीं है कि वो आदमी ठीक है या गलत है। मतलब उन्हें नहीं पता कि ये कौन है, लेकिन वो बस समझते हैं कि ये अल्लाह वाला है। इंडिया ने एक फ़िल्म भी सीरीज़ बनाई थी आश्रम के नाम से। उसके अंदर भी तकरीबन ऐसी ही हरकतें हैं कि एक शख्स जो है वो होता नहीं है, लेकिन जो बनता है वो होता नहीं है, इसी को तो मुनाफ़िक़त कहते हैं। और ये मुनाफ़िक़त जितनी इमरान खान ने की है, वो किसी ने आज दिन तक नहीं की।
دوسری پارٹیوں کے لوگوں کو جن کو یہ چور کہتے تھے، لیکن ان میں سے کسی ایک شخص نے بھی اسلام کو استعمال نہیں کیا جس اس شخص نے کیا۔ اس نے ہر بات میں اسلام دکھایا کہ میں اسلامک ہوں، جبکہ یہ نہیں تھا۔ اسے تو خاتم النبیین نہیں کہنا آیا اپنے اوت میں۔ آپ اس کا جا کے اوت دیکھ لیجئے۔ جو شخص اسلام کی بات کرتا ہے، اللہ رسول کی بات کرتا ہے، بات کرنے میں کیا ہے؟ اپنے ٹی وی میں آنا ہے 15 منٹ کے لیے، آپ کچھ بھی کہہ دیں، کوئی بھی ایکٹنگ کر کے دکھا سکتے ہیں۔ یہ جو ڈراموں میں، فلموں میں لوگ کوئی رونے لگ جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے وہ واقعی میں رو رہا ہے، کوئی ہنسنے لگتا ہے تو آپ کو لگتا ہے وہ واقعی میں ہنس رہا ہے، کسی کا کوئی کردار ہوتا ہے تو لوگ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ صحیح ہو رہا ہے۔ ایگزیکٹلی یہ شخص اسلامک نہیں ہے، یہ اچھا ایکٹر ہے، اس نے ایکٹنگ کی ہے، اسے پتہ چل گیا ہے کہ یہ میں کام کروں گا، اور اسے کروائے بھی گئے ہیں۔ جب اس کو پاپولر بنایا جا رہا تھا 2011 میں، تو یہ ساری چیزیں سے سکھائی گئی تھی کہ آپ کا کریکٹر بالکل بھی لوگوں کی نظر میں اچھا نہیں ہے۔ سب جانتے ہیں آپ کے کردار کو، آپ کے ماضی کو۔ ٹیرین وائٹ ہم سب جانتے ہیں وہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ تو کیا ہوا کہ شلوار قمیض پہنا کر تسبیح ہاتھ میں پکڑوا دی گئی، کبھی پھٹی قمیض ہلکی سی پیچھے سے نظر آ رہی ہے کہ بہت بڑا کوئی ولی ہے۔ یہ وہ ولی ہے جس نے 112 گفٹ لے لیے، جو 5,000 کی قمیض خریدنے والا نہیں ہے۔ واہ واہ جی، دیکھیں ہمارا مرشد کتنا اچھا ہے، کتنا سادہ آدمی ہے۔ اس سادہ آدمی نے تو 3 ہیئر ٹرانسپلانٹ کروا رکھے ہیں، میک اپ کے بغیر یہ کبھی پبلک میں نہیں آیا۔ 75 سال کا بندہ، کبھی اس نے اپنے سر کے بال سفید نہیں ہونے دیے، چہرے پر اس کی داڑھی نہیں ہے، اپنی عمر کو کم دکھاتا ہے کہ میں ینگ لگوں۔ چلے ٹھیک ہے، ہر کسی کا حق ہے کہ وہ اپنی عمر بے شک ٹھیک ہے، اچھا رہنا چاہیے، لیکن اس شخص نے باقاعدہ یہ سارے کام صرف خواتین کے لیے کیے ہیں۔ آپ اس کا ریکارڈ دیکھ لیجیے نا، یہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا تھا تو ایک جا کے نیچے شادی کر لیتا تھا۔ کنٹینرز میں اس کی ریحام خان سے ملاقات ہوئی، اسی دوران ہاجرہ خان آ گئی، اسی دوران گل علائی کو اس نے میسیجز کیے، اسی دوران یہ 2016 میں یہ اپنی جو بیوی ہے بشرا سے ملتا تھا۔ وہ ایک لڑکی تھی بلوچ، اس نے یہ کہا کہ 2016 کی بات ہے، اس نے بتایا کہ یہ خان صاحب مجھے پتا آپ کس سے ملتے ہیں، کس بیڈنی سے ملتے ہیں، اور جب یہ لوگوں سے جھوٹ بول رہا ہے 2018 میں میری ملاقات ہوئی اور شادی ہوئی۔ ایک جھوٹا شخص کیسے ایک ملک کا سربراہ ہو سکتا ہے؟ اچھا خیر چلیں، ہم آپ کو اب اس کی پاپولرٹی کے اوپر بتاتے ہیں کہ یہ کتنا پاپولر ہے۔ پاکستان کی جو ٹوٹل آبادی ہے وہ 25 کروڑ ہے، ٹھیک ہے، اور 2024 کے الیکشن کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو کہ ابھی 1 سال پہلے گزرے ہیں، اور اس کے اندر جو رجسٹرڈ ووٹرز تھے وہ تھے 12,85,85,760، ٹھیک ہے۔ اس الیکشن کا جو ٹرن آؤٹ ہوا 47.8% اس کا ٹرن آؤٹ تھا جو لوگوں نے ووٹ ڈالے۔ اچھا، اس میں 3 پارٹیوں نے ووٹ لیے، ٹھیک ہے۔ 23.64% نون لیگ، 13.92% پیپلز پارٹی، اور عمران خان نے لیے 31%۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں، یعنی 25 کروڑ عوام ہے، اس کے اندر بھی جو رجسٹرڈ ووٹرز ہیں وہ آدھے ہیں، یعنی کہ 50% ہیں، اور 50% کے اندر بھی جو ووٹ ہوئے وہ ہوئے 47.8%، لگ بھگ کوئی 5-6 کروڑ کر لیجئے، اس کے اندر اس کو 31% ووٹ ملے۔ اب 5-6 کروڑ کا آپ 31% کریں گے تو 1 کروڑ اور کوئی 70-80 لاکھ کے قریب چلیں سے ووٹ پڑ گئے، اور یہ بھی وہ ووٹ ہیں جو دوسری پارٹیوں کے ساتھ جو اس کے اتحادی تھے، سب ووٹ ملا کے یہ ووٹ اس کو پڑے ہیں۔ اب 25 کروڑ عوام میں سے 1 کروڑ 70 لاکھ 80 لاکھ ووٹ جو ہوتے ہیں وہ آپ خود ہی دیکھ لیجیے کتنے پرسنٹ بنتے ہیں، 5-6%، 7%، 8%، میکس مطلب 5-6% بنتے ہوں گے۔ رجسٹرڈ ووٹرز میں بھی اگر آپ لگائیں تو کچھ بھی نہیں نا، مطلب آپ نے کیا پوری قوم کو سمجھ رکھا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہے۔ نواز شریف کو 1 کروڑ 40-45 لاکھ، نواز شریف کو، پھر بلاول کو آئی تھنک 82-83 لاکھ، پھر دوسری پارٹیاں تھیں، مولانا فضل الرحمان تھے، مطلب بہت ساری پارٹیز ہیں جنہیں ووٹ بڑھتے ہیں۔ سب کو ملائیں اور اس کو ایک طرف کر لیں، پاپولرٹی تو وہ ہوتی ہے کہ یہ اکیلا ہو اور یہ ون کر لے۔ اچھا، جو پاکستان میں سب سے زیادہ پاپولر ووٹ پڑے، اب ہم آپ کو وہ بتاتے ہیں۔
1977 کا الیکشن ٹرن آؤٹ ہوا 54.68%. اچھا اس میں ٹرن آؤٹ بھی بہت زیادہ ہوا کیونکہ بھٹو اس وقت شاید جیل میں تھے یا کوئی پھانسی کا کوئی تھا ان کا، تو کافی زیادہ تعداد میں لوگ نکلے. اور اس کے بعد ان کی جو پرسنٹیج تھی وہ تھی آلموسٹ 60% ووٹ، 59.74%. ہاں اس وقت ایک پارٹی تھی صرف ان کے خلاف، لیکن 60% بہت بڑی ایک تعداد ہوتی ہے اس وقت کے حساب سے. ظاہر ہے پاپولیشن کم ہوگی لیکن ہم پرسنٹیج کی بات کریں. اور جب بھٹو کو پھانسی ہوئی، پنجاب میں لوگوں نے خودکشیاں کی، لوگ روئے. یعنی کہ یہ لیول ہے پاپولیرٹی کا. آپ کو سب سے زیادہ ووٹ 2024 کے الیکشن میں 31% پڑے، اور 2018 میں بھی لگ بھگ یہی کوئی 31% یا 32% تھے. یہ جو سب سے زیادہ آپ کو ووٹ پڑے، اس سے پہلے تو آپ کو کوئی جانتا نہیں تھا. 2013 میں آپ کو 16% تھے شاید. تو اب آپ پاپولر ہیں، اگر بھٹو سے زیادہ پاپولر ہیں آپ نہیں. آپ کو تو عید تک کوئی ملنے نہیں آیا اڈیالہ جیل میں. آپ کی کرتوت دیکھنے کے بعد اسپیشلی پنجاب کے لوگ آپ کو چھوڑ چکے ہیں. جو لوگ شعور رکھتے ہیں وہ اب آپ کے ساتھ نہیں ہیں. آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، آپ لوگوں کا رویہ دیکھ لیں، آپ کے ساتھ آپ کے لیے نہیں نکلتے وہ. آپ دیکھ لیجیے، صرف کچھ چند ایک افغانی آئے، پنجاب کے لوگ نہیں آئے. پنجاب کے لوگ شعور رکھتے ہیں، اور پنجاب ہی ایک واحد صوبہ ہے جس سے بھٹو بھی بنا، جس سے بے نظیر بھی بنتی رہی. ہر بندہ پنجاب سے ہی بنتا ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ اگر پنجاب نکل آئے تو انقلاب بھی آ جاتے ہیں. تو یہ روند کر رکھ دے گا پورے سسٹم کو، کیونکہ پنجاب کی طاقت کا اندازہ سب کو ہے. آدھا پاکستان جو ہے وہ ایک طرف اور اکیلا پنجاب ایک طرف. پنجاب سے شروع ہونے والی تحریک کبھی بھی ناکام نہیں ہوئی، یہ تاریخ بتاتی ہے. پنجاب نہ نکلے تو کچھ نہیں ہوتا. نواز شریف نکلے تھے وہ ایک وکلا کی تحریک میں، گجرانوالہ تک پہنچنے تک آپ دیکھیں دنیا ان کے ساتھ تھی. اور آپ خود کو پاپولر کہتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ پاپولر ہیں. 90% کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ 25 کروڑ کا 90% لگائیں تو کیا بنتا ہے وہ؟ 22-23 کروڑ لوگ آپ کے ساتھ ہیں کیا؟ چلے آپ رجسٹرڈ ووٹر کو لگا لیں، 12 کروڑ سے نکل آتے، سب ووٹ دیتے. اگر آپ پاپولر ہوتے تو سب آپ کو نکل کے ووٹ دیتے. آپ کو ووٹ نہیں دیا لوگوں نے، آپ کے لیے اب لوگ نہیں نکلتے، بات بھی نہیں کرتے. آپ کے جو ارد گرد کے لوگ تھے، حمزہ عباسی ہو گیا، بہت سارے آپ دیکھیں گے جو آپ کو آپ کے ساتھ تھے، جنہیں آپ کے کرتوت 2022 میں پتہ چلے، وہ آپ کو چھوڑ گئے ہیں. اور جسے آپ اپنی پاپولرٹی سمجھتے ہیں نا، یہ آپ کی نہیں ہے، یہ آپ کو دی گئی. اس وقت 2011 کا جو جلسہ ہوا جس میں جنرل پاشا، جنرل ظہیر الاسلام، ان سب کے نام آتے ہیں کہ انہوں نے آپ کی مدد کی، آپ کو آگے پاپولر بنایا، آپ کو اسلامی ٹچ دیا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیجیے فیض حمید آپ کو لے کے چلتے رہے. آپ 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 کیسے پاپولر بنے؟ 400 سے 500 بندہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا پاپولر کینڈیڈیٹس جو وننگ کینڈیڈیٹس ان کو توڑا گیا اور آپ کے ساتھ شامل کروایا گیا. یہ وہ ووٹس تھیں جو لوگوں کو آپ کے بغیر، نون لیگ کے بغیر پڑتی ہیں. یہ وہ ووٹرز آپ کے ساتھ تھے. وہ آہستہ آہستہ آپ کو چھوڑ رہے ہیں، آپ کو ووٹ نہیں پڑتے اب. ٹھیک ہے آپ کا نام ہو گیا، لوگوں کے جو بیوقوف لوگ ہیں ابھی بھی آپ کو مسیحا سمجھتے ہیں، سب نے آپ کو ووٹ دیا. ہم نے، ہمارے خاندان نے، ہمارے دوستوں نے، ہم جتنے بھی لوگ ہم جانتے ہیں، سب نے آپ کو ووٹ دیا 2018 میں. لیکن آہستہ آہستہ آپ کے کرتوت سامنے آئے اور لوگ چھوڑتے گئے. پاپولر ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ ایک اچھے انسان بھی ہیں. پاپولر تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن کیا وہ نیک بھی ہوتے ہیں، اچھے انسان بھی ہوتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. آپ کے جو آڈیو لیکس آئیں، آپ کے 112 گفٹ جو توشہ خانہ سے آپ نے لیے، آپ نے کرپشن کی 190 ملین پاؤنڈ جو آپ ملک ریاض کو کہتے تھے کہ وہ ڈاکو ہے، چور ہے، وہ آپ اس کے ساتھ آپ نے ہاتھ ملایا. آپ نے بہت سارے ایسے کام کیے. سائیکل پہ آپ نے آنا تھا، آپ جہاز سے نہیں اترے، ہیلی کاپٹر سے نہیں اترے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ آپ پاپولر نہیں ہیں. لوگوں کو پتہ ہے، جو لوگ شعور رکھتے ہیں وہ سب جانتے ہیں. تو آپ نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا لاہور کے اندر، تو کیا دوسروں نے نہیں کیا؟ بے نظیر جب آئیں بہت بڑے جلسے تھے 88 میں. نواز شریف کے جلسے آپ دیکھ لیجیے، بہت بڑے. اس وقت تو یہ ٹرینڈ نہیں تھا، سیاست میں لوگ نہیں آتے تھے، ینگسٹرس کو تو شوق بھی نہیں تھا، پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کون آیا کون گیا.
آپ نے نچا نچو کے وہاں پہ ڈی چوک میں گانے لگا کے ایک میلہ بنا کے انہیں اٹریکٹ کیا پہلے، اور وہ اٹریکٹ ہو گئے. بچے تھے، انہیں نہیں پتا تھا. ناچ گانا کسے پسند نہیں ہے؟ ینگسٹرس کو تو سب کو پسند ہے نا. تو آپ اس طرح پاپولر ہو گئے اور پھر آپ کو پاپولر بنایا گیا. آپ کہتے ہیں فارم 45 47 2024 میں، تو 2018 میں کیا تھا؟ سیم سچویشن تھی، آپ کو بھی ایسے ہی جتوایا گیا تھا. پنجابی میں کہتے ہیں نا، ساڈا کتا کتا تے تواڈا کتا ٹومی، رائٹ؟ آپ خود الیکشن ریگڈ کر کے آئے تھے اداروں سے مل کے، اور جنہوں نے آپ کو پاپولر بنایا، آپ کی کارکردگی دیکھی 4 سال انتہائی بیکار. قرض آپ نے بڑھا دیا، کرپشن آپ نے 142 اسکور کر دیا، 112 تھا شاید آپ کے آنے سے پہلے. ڈالر جسے آپ نے کم کرنا تھا 98 روپیز کا تھا، وہ آپ نے 186 کا کر دیا. آپ کا کوئی کام ٹھیک نہیں تھا نا، تو آپ کو اتارنا تھا. آپ کی جو محترمہ ہے، وائف جو ہے آپ کی، وہ غلط کام کر رہی تھی. ٹھیک ہے، آپ کی عدت میں نکاح ہوا، آپ کہاں سے اسلامی کیا بتائیے؟ آپ نے تو 2 نکاح کیے ایک عورت کے ساتھ، پھر آپ کی عائلہ ملک کے ساتھ آڈیو آ جاتی ہے. بتائیں نا کیا سچ ہے وہ؟ ہر عورت آپ کی کرتوت بتا رہی ہے آ کے. کبھی حاجرہ خان کتاب لکھتی ہے، کبھی ریحام خان آپ کے بارے میں بتاتی ہے، کبھی گلا لئی کہتی ہے کہ یہ مجھے میسیجز کرتا. بہت ساری ایسی خواتین ہیں، اور ایک تو ایسا کیس ہے جو ابھی میڈیا میں آیا نہیں، بہت ایک ینگ لڑکی کا کیس ہے. اس پہ تو حاجرہ خان نے شاید اپنی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے. وہ تو لوگوں نے اب چھوڑ دیے یہ باتیں کرنا، کیونکہ جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، آپ کے سپورٹر ہیں، انہیں یہ سمجھ نہیں آتی، وہ اس کو فیک سمجھتے ہیں، جبکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ آپ نے تو کبھی ان چیزوں کو چیلنج نہیں کیا. چیلنج کریں گے تو پتہ چلے گا نا یہ فیک ہے یا نہیں. اچھا، اب آپ پاپولرٹی کی بات کر رہے تھے نا، تو آپ نے لیے میکسیمم 31% ووٹ. ٹھیک ہے جی. اب 88 میں الیکشن ہوتا ہے. 1988 ٹرن آؤٹ ہوا 42.75%. یہ کم ہوا بہت، کیونکہ اس وقت سب جانتے ہیں کہ لوگ نہیں نکلتے تھے، ینگسٹرس تو بالکل ووٹ نہیں دیتے تھے. اس وقت بھی جو نواز شریف کو ووٹ پڑا وہ 37.66% تھا، آپ سے زیادہ تھا. اچھا، اس کے بعد 1990 میں الیکشن ہوا، 45.17% جو تھا وہ ٹرن آؤٹ ہوا، لگ بھگ سیم تھا. اور جو ان کی پرسنٹیج نکلی وہ بھی آلموسٹ سیم تھی، 36.5%. اور بی بی جو تھی بے نظیر بھٹو، انہوں نے بھی آلموسٹ 36.01%، تھوڑے سے کم ووٹ لیے. آپ خود کو پاپولر کہتے ہیں. 2018 میں 51.7% ٹرن آؤٹ تھا الیکشنز کا، اور آپ نے ووٹ لیے 31.82%. اور یہی آلموسٹ آپ کے ووٹ تھے 2024 کے الیکشن میں. اس میں تھوڑا ٹرن آؤٹ تھوڑا کم تھا، 47.8% تھا، لیکن ووٹ جو آپ کو پڑے وہ 31.17، دونوں میں 31% آلموسٹ آپ کو ووٹ پڑے. تو آپ کہاں سے 90% ہو گئے بتائیے؟ کہاں سے 91% ہے؟ کیا آپ جو بھی کہہ دیں گے ہم مان لیں گے آپ کی بات؟ آپ کو اس حساب سے ووٹ پڑے، آپ کے ساتھ جو وننگ کینڈیڈیٹس تھے ان کے اپنے بھی ووٹس ہوتے ہیں، وہ ملا جلا کے تو آپ کو ووٹ پڑے. لیکن آپ یقین جانیے کہ اب اگر الیکشن ہو جائے، جس طرح حکومت کی کارکردگی چل رہی ہے، آپ کو 31% کے آدھے ووٹ بھی نہیں پڑنے لگے. آپ اس کی ریزنز ہے نا، اس کی ریزنز یہ ہے کہ فیض حمید پکڑے گئے، آپ کے سپورٹرز پکڑے گئے، آپ کی تعریفیں کرنے والے جتنے بھی یوٹیوبرز بھگوڑے آپ کا سوشل میڈیا، وہ بھی کچھ پکڑا گیا، کچھ ایکسپوز ہو گیا، وہ سب باہر چلے گئے. اب لوگ تنگ آ چکے ہیں. ایک حد ہوتی ہے نا جھوٹ بولنے کی. آپ نے تو بہت کہا کہ اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ وہ جھوٹ سچ لگنے لگ جائے. وہ گیا دور، وہ گیا. جو کارکردگی دکھائے گا لوگ اسے ووٹ دیں گے. ہم نون لیگ کے بالکل حق میں نہیں تھے، پیپلز پارٹی کے، لیکن نون لیگ کی یہ حکومت جو بھی چل رہی ہے وہ بہت اچھی جا رہی ہے. ہر بندہ اس کا دشمن مریم نواز کا یا اس کا کوئی بھی ہے، وہ اس کی تعریف کرنے پہ مجبور ہے، کیونکہ وہ کام کر رہی ہے. اور اگر 1 سال وہ اسی طرح کام کرتی رہی، آپ یقین جانیں آپ کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. یا آپ کی بھول ہے کہ آپ پاپولر ہیں. لیکن ہماری اداروں سے درخواست ہے کہ آپ پلیز ایسے لوگوں کو سپورٹ مت کیا کریں.
ہم آپ پہ فخر کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگ، اب دیکھیے یہ عارف الوی جیسے لوگ، ایک عام سا ڈینٹسٹ، اسے آپ نے صدر بنا دیا۔ وہ مطلب ایک کلرک ٹائپ آدمی، اس کو آپ نے جب صدر بنایا ہے، اس کی سوچ کا یہ لیول ہے کہ وہ ایک عام بندے کو جس کا آپ ماضی دیکھیں، اولاد اس کی دیکھ لیں کہاں پہ کہاں سے وہ اس کی بنی، آم، اس کی عورتوں کے ساتھ تعلقات دیکھ لیجئے، اسے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نبیوں سے نعوذ باللہ اوپر ہے۔ آپ ان لوگوں کو ان سے عہدے چھینیں، بلکہ جو انہوں نے کام کیا ہے وہ ان کے ناموں کو ہٹا دیں وہاں سے۔ یہ تھا آج کا ولاگ، اور امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک شیئر بھی کر دیجئے۔